बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग वेयर एवर यू आर। आज हम मोहतरम किबला मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम साहब की बारगाह में हाज़िर हैं और अचानक अल्लाह पाक ने ये मौका इनायत फरमाया तो हमने सोचा कि पुरानी यादें ताज़ा कर लें। कल काइट डे है, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम खान हज़ारवी। नहीं, पहले भी खान भी है, ये तो अच्छा नहीं लग रहा। नहीं किसे खान नाल तो बाप है। मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम खान हज़ारवी। हाँ, खान नहीं मिस होना चाहिए, बाकी खैर। तो बहरहाल आपको मज़ा आएगा, खुश मिजाज तबीयत है इनकी। तो मैंने सोचा इंटरव्यू कैसे करें, तो मेरे साथ होंगे अफजल राना साहब, डॉक्टर मोहम्मद अफजल कादरी साहब, और हम दोनों मिलके हम दिल लगी करेंगे मुफ्ती साहब से। हम सीखेंगे भी और पुरानी यादें भी ताज़ा करेंगे, और इसी हमारी आपस की गुफ्तगू से आप भी महसूस होइएगा। तो फॉर्मेट वही है मुफ्ती साहब, ये हमारा होता है कि आपस में बैठ के ना, हम तो बच्चे हैं आपके, तो हम यानी कि दिल लगी करेंगे आपसे सवाल की शक्ल में, ठीक। और उसकी आपके जवाब की रोशनी में हम सीखेंगे भी और पुरानी यादें भी ताज़ा करेंगे। तो फॉर्मेट ये होता है कि एक तो तरीका कि हम इधर ही बैठ जाएं, मगर उसमें जो सीखने वाले हैं ना, उनका फिर डायरेक्ट फोकस आप पे नहीं होगा। ठीक। तो मैं और अफजल साहब चले जाएंगे कैमरे के पीछे, और मेरा जो माइक है हम हाथ में पकड़ लेंगे। जब अफजल साहब ने और बोला, यार मैं तो कहता हूँ आप हमारे साथ बैठे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। क्या ख्याल है, इधर ही बैठ जाए? हाँ। ठीक है, हम इधर ही हैं जनाब। तो मैं माइक इसमें से निकाल लेता हूँ ताकि फिर अब अफजल साहब ने बात करनी होगी तो फिर हम उसमें भी एक सेकंड हो लीजिए। इफ यू लाइक कम हियर। आपने आना है, आ जाएं। हाँ, तो ये महफिल है, ये अभी मुफ्ती साहब ने चाय पिलाई है, खुद भी पी है, हमने भी पी है। वहाँ पर किसी को बताते वो कोई नहीं है, वो जो आएगा उसको यहाँ से हम डरा धमका के वापस इशारों से कर देंगे। पहली बात तो ये है कि मैं ये चाहूँगा, बहुत सारे नौजवान ऐसे भी हैं नौजवान नस्ल में, हमारी मिडल वाली क्लास वाली नौजवानी है कि जिनको आपका नहीं पता कि आप कैसे तहरीक में शामिल हो। इस वक्त हम मिनहाजुल कुरान में फरीद मिलत रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर बैठे हुए हैं। ये मोहतरम मुफ्ती साहब का, मुफ्ती आज़म का ऑफ़िस है, और इन्हीं के ऑफ़िस में मैंने कहा जहाँ आप रूटीन में बैठते हैं वहीं बैठे हैं, वहीं बैठ के फिर हम इंटरव्यू करेंगे। तो पहले हजूर खुश आमदेद। मैं चाहूँगा कि आप बिस्मिल्लाह यहाँ से गुफ्तगू का करते हैं कि तहरीक में शमूलियत कैसे हुई, पहली दफ़ा कायद मोहतरम का कैसे आपको तारुफ पता चला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादरी साहब के मैंने कैसेटें सुनी थी। मैं उधर दारुल हिज़्बुल नाफ़ है, वहाँ में उस वक्त पढ़ाता था। इसी तरह जामे नईमिया के अंदर। जी। तो बाद में फिर हिज़्बुल नाफ़ एक मदरसा है जो कदीम तरीन है अहले सुन्नत का, दाता साहब के करीब है। तो वहाँ में 16 साल वहाँ पढ़ाता रहा। तो ऐसा हुआ कि एक दिन काजी साहब से सुबह सवेरे उन्होंने कन्वेंशन बुलाया उलमा का और मशाइख का। ये कुल पाकिस्तान भी और आज़ाद कश्मीर, बमा आज़ाद कश्मीर और कबायली इलाके और सारे, तो इनके अंदर जो है वो यहाँ के उलमा और मशाइख को बुलाया, एक कन्वेंशन बुलाया, एक इज्तिमा वो किया। ये बार जो ग्राउंड है बड़ा इसके अंदर, तो यहाँ फिर, लेकिन मुझे दावत नहीं थी उसके अंदर। तो सुबह सवेरे अखबारों में इश्तिहार आया या ख़बर आई, तो मेरे जो स्टूडेंट थे क्लास से वहाँ पढ़ा रहे थे उस वक्त, तो उन्होंने मुझे कहा कि उस्ताद जी, और वो सारे स्टूडेंट इस वक्त माशाल्लाह आला दर्जे के और डॉक्टर PhD और फलां बड़े बड़े माशाल्लाह हर शोबे के माशाल्लाह माहिरीन है, हर शोबे के वो हेड हैं। तो वो उन्होंने कहा कि उस्ताद जी ये आज सुबह 10 बजे हो रहा है मिनाजुल कुरान के ग्राउंड में उलमा का और मशाइख का कन्वेंशन, तो चलें। तो मैंने कहा हमें तो दावत नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा दिल करता था कि चले, दावत तो नहीं है। मैं यहाँ आ गया। ठीक।
اس کے بعد پھر جب کارروائی شروع ہوئی جی تو میں نے قاضی صاحب سے کھڑے ہو کے کہا جی جی کہ یہ اللہ نے مجھے ایک ہمت دی ہے کہ میں جرأت کر دیتا ہوں، اور ان کی مہربانی ہے کہ میری بات کو غور سے سنتے بھی ہیں اور چپ نہیں کرواتے، بلکہ مسکراتے ہوئے سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، معقول جواب دیتے ہیں۔ جی جی ماشاء اللہ۔ تو میں نے ان سے بھی یہ پہلا سوال کیا کہ یہ علماء اور مشائخ کی، علماء کی یہ کنونشن آپ نے بلایا؟ کہنے لگے ہاں جی۔ یہ کل پاکستان سطح پر؟ ہاں جی، کل سارے صوبوں سے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک مدرسہ ہے جو سب سے قدیم ہے لاہور کے اندر، جی جی اور جہاں آپ بھی پڑھے، جی جی میں نے قاضی صاحب سے کہا کہ آپ نے وہاں پڑھا ہے، جی جی تو وہ ہے بھی قریب ہے بالکل مرکز کے اندر، یعنی انارکلی اور داتا صاحب اور یہ حزب الاحناف اس کا نام ہے۔ جی جی ہاں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ادھر کربلا گام شاہ ہے، جی جی ادھر۔ تو میں نے کہا کہ اس کے اندر میں مفتی ہوں، شیخ الحدیث ہوں، تو مجھے تو دعوت نہیں آئی، وہ کون سے علماء ہیں جن کو آپ نے بلایا ہے؟ جی ٹھیک ہے یہ میں نے کہا۔ ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب تو میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ادھر سے مل گیا داڑھی والا، کوئی ادھر سے مل گیا، کوئی مؤذن مل گیا، امام مل گیا، وہ ادھر سے حافظ مل گیا، قاری صاحب مل گئے، تو آپ نے وہ پورا وہ کر لیا، رونق بن گئی۔ لیکن ان میں سے یعنی ہمیں جب آپ کی نظر میں ہم کچھ نہیں، تو پھر ہم وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سے علماء ہیں جن کو آپ نے بلایا۔ ٹھیک ہے۔ تو قاضی صاحب بڑے حیران ہوئے، تو انہوں نے کہا کہ آپ تعارف کروائیں، تو میں نے تعارف کروا دیا۔ جی تو میں نے تو کہنے لگے آپ کو دعوت نہیں ملی؟ میں نے کہا نہیں ملی۔ تو پھر آپ کیسے آئے؟ میں نے کہا اخبار میں پڑھا ہے، تو ہم آ گئے، جی جی کشاں شوق ہوا کہ جائیں۔ جی ٹھیک۔ تو وہ آگے تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ آپ کی عظمت ہے کہ آپ اخباری اعلان پڑھ کے آپ آگے، ماشاء اللہ، ہماری غلطی ہے کہ ہم نے آپ کو، یا ہماری انتظامیہ جو تھی غفلت ہو گئی۔ تو ان کی غفلت، انہوں نے آپ کو دعوت نہیں دی، جی ٹھیک۔ تو ہماری غلطی۔ تو دل نے یہ کہا کہ بندہ معقول ہے، اگر کوئی اور ہوتا تھا مجھے کہتا ہے آپ کو دعوت نہیں، ہاں تو کی لین آئے ہو، اٹھو جاؤ، یہی کہتا۔ خاص کر علماء ہو گئے، پیر ہو گئے، صحیح۔ یہ مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں یہ تو کسی کی عزت شیزت کوئی نہیں کرتے۔ صحیح بات۔ تو یہ بندہ مجھے کہتا ہے تو وہ ہے کیوں ہے؟ تو یہ اس نے پھر سر عام غلطی مان لینا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ صحیح ہے۔ تو یہ ذہن نے کہا کہ بندہ اچھا ہے، معقول ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ہمارے ساتھ لنک رہا، اور لنک رہا تو مجھے سیالکوٹ کے اور کئی پروگراموں میں تو مجھے انہوں نے فرمایا کہ آئیں، میں ادھر جا رہا ہوں تو آپ آئیں۔ میں یو ای ٹی میں ہوتا تھا، اچھا ٹھیک ہے۔ 22 سال میں وہاں رہا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ آ جائیں، تو میں پھر آ گیا۔ تو یہاں سے انہوں نے مجھے اپنی پجاروں کے اوپر بٹھایا، فرنٹ پر، جی ٹھیک۔ جہاں وہ گن مین ہوتا ہے، جی جی تو خود وہ پیچھے درمیان میں بیٹھے۔ جی جی میں نے کہا جی آپ بزرگ ہیں، آپ آگے آئیں۔ ہاں جی۔ تو کہنے لگے نہیں آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ آگے بیٹھے ہیں۔ تو میں نے کہا بزرگ نہیں بلکہ گولی آئے تو میں اس کا ٹارگٹ بنوں، آپ بڑے سیانے، آپ بچ جائیں۔ بڑے ہنسے، یار آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں ٹھیک بات کر رہا ہوں، یہ گولی کا نشانہ ٹارگٹ مجھے بننا چاہیے، ہم نے کمے لوگ ہیں، ہم زندہ رہے تو کیا اور مر گئے تو کیا، کچھ نہیں ہوگا، آپ کو اللہ سلامت رکھا ہے۔ ماشاء اللہ۔ ان چیزوں سے وہ پھر تھوڑا تھوڑا مجھے سوال کرتے جاتے تھے وہاں سیالکوٹ تک، تو میں ان کو، وہ خود بولتے نہیں تھے، بس ایک چھوٹا سا سوال پھر میں آگے، تو بڑے غور سے میری باتوں کو سنتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ یار ان مدرسوں میں پڑھے ہیں، بڑے مزے سے سنتے رہے، اور کہنے لگے یار آپ کالج میں پڑھے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں نے میٹرک کیا ہے، اور اس کے بعد بس میں نے منشی فاضل، مولوی فاضل، اردو فاضل، ادیب فاضل جس کو کہتے ہیں، تو یہ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے کیے، بورڈ کے امتحانات، یعنی یہ زبانوں کے تھے، السنہ شرقیہ، یہ السنہ لسان کی جمع، جی ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے پڑھا، باقی میں
میٹرک سے آگے نہیں گیا. میٹرک میں گورنمنٹ ہائی اسکول مانسیرا, جی ٹھیک ہے. وہ میرا علاقہ ہے وہیں قریب. اب ہمارا گاؤں جو تھا وہ اسی شہر کا ایک محلہ بن گیا. سی پیک وہاں سے گزرتی ہے, اچھا ماشاء اس کا نام ہے ہزارہ ایکسپریس. اب اچھا ٹھیک ہے. اب ٹیکسی سے اوپر جاتی ہے نا, جی تو جی سی پیک جی کا نام کی جگہ وہ آ جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا وہاں سے میٹرک کیا اور اس کے بعد میں یہاں ان مدرسوں میں پڑھا ہوں. ایسے مدرسوں سے کہ ایسی جگہ کہ سبحان اللہ آپ کو کیا بتاؤں جی کہ نیچے ہم سوتے تھے اور اوپر سے وہ پارٹیشن سے پہلے کی عمارت تھی ہندوؤں کی, وہ اس کا نام تھا لاڈ صاحب کی کوٹھی, لال کوٹھی. لال کوٹھی. یہ لال کوٹھی, اس کے اندر کمشنر بیٹھتا تھا اچھا. پارٹیشن سے پہلے. پھر بعد میں بھی کچھ عرصہ وہ بیٹھا رہا. جی جی. تو یہ اس کا دفتر تھا. تو وہاں میں پڑھا, اور جس جگہ سے پڑھتے تھے تو رات کو ہم پھٹوں پر سو جاتے تھے اور اوپر سے چوہے دوڑتے تھے اور ہمارے اوپر ڈلے گراتے تھے. اچھا. ایسے مدرسوں میں ہم پڑھے. اچھا. آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم کوئی زیادہ غیر معمولی اور بڑے قیمتی قسم کے اداروں میں. جی جی. شکر الحمدللہ ہمارے بچوں کو اللہ نے سہولتیں دے دی. وہ ہمارا یہ حال تھا. ماشاء اللہ. کہتے یار یہ ان مدرسوں میں پڑھنے والے جو ہیں ان کی سوچ یہ نہیں ہوتی. میں نے کہا جی قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا کہ تخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی. اللہ زندوں سے مردہ پیدا کرتا ہے, مردوں سے زندہ پیدا کرتا ہے. ایسا ہو جاتا ہے. ڈیڈ انوائرمنٹ سے وہ ایک ولی یہاں سے پھر گئے سیالکوٹ تک. یہ مجھ سے بڑی باتیں انہوں نے جتنی میری ذاتی اور وہ ماضی کی تھی وہ کہیں. تو کہنے لگے کہ ہم آپ کو اگر بلائیں, تو میں نے کہا بلائیں تو میں دیکھوں گا کہ آ جاؤں, ممکن ہو تو آ جاؤں گا. اس وقت میں یو ای ٹی میں ہوں, میں 22 سال سے وہاں ہوں. تو ان کو میں نے کچھ یہ بتایا. تو اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. لے تو آئے ہیں ہم راہ پہ انہیں باتوں سے, اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں. تو اس طرح سے پھر وہ کوئی ادھر وہ جو ہوٹل ہے مال پر بڑا پی سی ہوٹل, ہاں, تو اس کے اندر یہ ہے وہ ہے, تو آپ آ جائیں. تو میں نے ٹھیک ہے جی, میں آ گیا پھر وہاں بھی. تو اس طرح سے مختلف پروگراموں میں انہوں نے مجھے انوالو کرنا اور رابطہ کر دیا. جی ٹھیک. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں میلاد القرآن میں آ جائیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں آ گیا وہاں, یہاں آ گیا. تو جو ان مدرسوں کا یہاں انٹرویو جیسے آپ لے رہے ہیں نا, تو سیافی نے مجھ سے کہا کہ آپ وہاں سے اٹھ کے ادھر آگے کیا فرق ہے ان مدرسوں میں اور اس میں. جی جی. میں نے کہا جی قبرستان سے اٹھ کے تو بستی جو بستی ہے اس کے اندر آ گیا ہوں. اچھا ٹھیک. قبرستان سے اٹھ کے ادھر آ گیا. ٹھیک ہے. آپ ان کو قبرستان کہتے ہیں؟ میں نے کہا کیا کہوں, گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا, کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تو یہ پھر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ماشاءاللہ مجھے پروگراموں میں ساتھ لے جاتے تھے. ادھر بھی لے گئے, ادھر بھی لے گئے, ادھر بھی لے گئے. میرا ایک بیٹا انجینئر, تو یہ اپنا مکان جو تھا جھانگ والا, اس کو جدید کرنا چاہتے تھے جہاں یہ بچپن میں رہے, ان کے والدین رہے. تو اس کو اب یہ تعمیر نو کرنا چاہتے تھے. تو وہ سول ہے, اس کو بیٹا آپ کر سکتے ہیں. اس نے کہا جی. تو وہ لے گئے ساتھ. اس میں گیراج بھی بن جائے گا, اس میں وہ بھی بیڈ روم بھی بن جائے, وہ فلاں بھی بن جائے. کیا بن جائے گا بیٹا؟ کیسے بنے گا, یہ تو چھوٹی سی جگہ ہے. انہوں نے کہا جی بس یہ بن جائے گا انشاءاللہ. تو بڑے خوش ہوئے. پھر وہ آئے دن اس کو یہاں سے لے جاتے تھے اور بیٹے کو دیکھیں میرے بیٹے کو, تو بڑے اسے خوش ہیں, اب بھی خوش ہیں ماشاءاللہ. اچھا ہم آتے ہیں اس کے نا آگے, اس کے دوسرے پہ آپ دیکھیں گے کیا ہے بھائی, یہ شور کس چیز کا ہے, ذرا اس کو بند کریں نا تھوڑا سا. اچھا آپ افضل صاحب پوچھنا چاہیں؟ اس طرح ہے کہ مفتی اعظم منہاج القرآن مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب یہ ہمارے استاد محترم ہیں. الحمدللہ تقریباً 30-32 سال سے تحریک منہاج القرآن میں علمی فکری تصانیف کے حوالے سے ان کی بہت زیادہ وقیع اور گراں قدر خدمات ہیں. تو یہ ڈاکٹر ہیں, یہ ڈاکٹر ان کو ایک دنیا جانتی ہے
مفتی صاحب کو ایک دنیا جانتی ہے، کیونکہ یہ ہمہ جہش شخصیت ہیں. اور آپ کو میں یہ بھی ایک خوشخبری عرض کر دوں، ابھی مفتی صاحب اس کی جو خصوصیات ہے بتائیں گے. ان کا جو قرآن پاک کا ترجمہ ہے الحمدللہ وہ مکمل ہو گیا ہے. مکمل ہو گیا ہے. میں انہیں عرض کروں گا کہ اپنی جو ان کی جو علمی خدمات ہیں، مثلا جو تصانیف ہیں، تو مختصر سے وقت میں اپنی جو، کیونکہ ان کی بڑی ضخیم تصانیف بھی ہیں اور بڑی وقیع ہیں، تو تھوڑا سا ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو اپنی تصانیف کا بھی کچھ تعارف کروا دیں. چونکہ میں یہاں آیا جی جی تو یہاں میرے فرائض میں ایک تو کلاسز کو لینا تھا. جی جی ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ سوال جو آتے تھے یہاں، تو اس زمانے میں وہ 4 کا جماعت جو تھی، گروپ جو تھا وہ الگ ہوا تھا قاضی صاحب سے. جی وہ دنیا جانتی ہے. جی جی تو اتفاق سمجھے، حسن اتفاق سمجھے یا سوء اتفاق کہ میں یہاں اس زمانے میں آیا، جی جی اور کچھ عرصہ ہم ساتھ ہی رہے. وہ بھی پڑھاتے، میں وہاں سے آتا تھا، جی جی وہ یہاں سے کرتے جی تھے. ان ٹھیک کو نائب شیخ الجامعہ جی جی قاضی صاحب نے بنایا تھا، مفتی اچھا، صاحب ماشاء کو، اللہ، ماشاء مفتی محمد خان کو. جی جی. تو اب پھر وہ جو یہاں سے چلے گئے، تو یہ بھی شعبہ جو ہے دارالفتاء کا مجھے دے دیا قاضی اچھا، صاحب ٹھیک کہ ہے، آپ یہ ماشاء اللہ. کریں. تو پھر یہ بھی کر رہا ہوں. تو اس کے اندر پھر بہت بڑی جو مجھے خوشی ہوئی تو وہ یہ تھی کہ وہاں جو ادارے تھے پہلے، جامعہ نعیمیہ، یہ حزب الاناف، یہ فلاں، ان کے اندر کتابیں تو الماریوں میں بڑی تھی، سامنے نظر آتے تھے شیشوں میں، جی جی لیکن لاک کر کے وہ چابی اپنے پاس رکھتے تھے اور ہم بس بار سے زیارت کر سکتے تھے ان کی. ٹھیک ہے. تو یہاں جو آئے تو یہاں بالکل ہی الٹ پلٹ ہو گیا سلسلہ. یہاں تو انہوں نے، قاضی صاحب کا حکم ہے یہاں لائبریرین کو کہ جو کتاب بھی آپ کو چاہیے، یہ جب کہیں تو وہ کتاب اگر دیکھو، اگر ہے تو دے دو، اگر نہیں تو اور منگواؤ. اس کے اندر ڈیلے نہیں کرنی. ٹھیک ہے، ماشاء تو ایک تو یہ چیز میرے لیے بڑی باعث خوشی تھی. دوسری بات یہ کہ بہت سارے مسائل کے اندر میں نے، وہ مالک ہیں یہاں کے، وہ بانی مبانی ہیں، سب کچھ ہیں، سب کو پتہ ہے. جی جی اور ان کے ادارے میں کیا ہوں، میں ایک ملازم ہوں. تو وہ کئی مسائل کے اندر میں نے ان سے نہ مشورہ کبھی لیا ہے. یہ سوال ہیں، 6 جلدیں جو ہیں میرے منہاج الفتاوی کے نام سے. اچھا. یہ 5 آپ کے سامنے ہیں، 6ٹھی جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے. اچھا. وہ 3-4 کا مواد تیار 2-3 جلدیں اور بھی مواد ہے. یہ تقریباً 10-12 ہو جائیں گے. 6-7 ہو جائیں گی. چلو تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا. جی انشاءاللہ. تو ایک یہ ہوا کہ بہت سارے مسائل ہیں اب بھی کہ قاضی صاحب کا موقف کچھ ہے، میرا کچھ ہے، جی جی اختلاف ہے. تو پھر وہ جب وہ آ جاتا ہے، انہوں نے کبھی مجھے بلا کے یہ نہیں کہا کہ اپنے پوزیشن کو دیکھو اب کیا ہیں، تو آپ اتنے پیر پھیلاؤ جتنی چادر ہے. ہاں جی ہاں جی. یعنی ان کی ایک طرح کی وسعت ظرفی ہے کہ مجھے برداشت کر رہے ہیں. میں کسی اور ادارے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں کے جو مالک ہیں ان سے میں بگاڑ کروں، اختلاف یعنی کروں. بعض فقہی ایشوز کے اوپر آپ کا موقف اور ہو سکتا ہے، ان کا موقف اور قرآن میں، حدیث میں اور قانون فقہ جس کو کہتے ہیں، تو اس سب کے اندر ان کا موقف جو ہے بہت سارے مسائل میں مجھ سے مختلف ہے. جی ٹھیک ہے. اور میں نے اس کو برملا اظہار ہی نہیں کیا، بلکہ مجلے میں وہ چھپے میرے مضمون، اور وہ اب بھی مسلسل چھپ رہے ہیں. کسی مہینے کے اندر وہ خالی نہیں ہوتا میرے دارالفتاء کے. تو وہ آتا ہے. تو اب وہ قاضی صاحب نے نہ تو مجھ پر دباؤ ڈالا کبھی، جی نہ یہ کہا کہ سوچ لو. صحیح بات. تو یہ چیزیں اتنی وسعت ظرف کسی کے اندر میں نے اپنے دور میں نہیں دیکھی ہے. کیا بات. تو اور حضور کتابیں جو آپ کی، ان کا بھی تھوڑا تعارف ہو جائے. یہ ہے منہاج الفتاوی، اس کا نام میں نے رکھا. یہ وہ سوالات ہیں جو کہ ملک اور بیرون ملک سے، عرب و عجم سے، یورپ، افریقہ، امریکہ، ہر جگہ سے سوال آتے ہیں، کیونکہ ہماری تنظیمات ہر جگہ ہیں نا الحمدللہ. ٹھیک ہے. تو وہاں سے وہ ہمارے جو منسلک لوگ ہوتے ہیں، پھر ہمارے طلباء وہاں چلے گئے باہر. تو بڑے بڑے ادارے میں وہاں پھر کے آیا ہوں، میں نے دیکھا وہاں کہ وہ مزہ آ گیا. اتنے کامیاب ہیں، یہاں سے زیادہ کامیاب وہاں ہیں. تو وہ وہاں سے سوال آتے ہیں.
جی ٹھیک ہے. مختلف قسم کے. آپ کو معلوم ہے کہ یورپ کے اندر، امریکہ کے اندر بہت سے مسائل ہوتے ہیں، تو لوگ جو ہیں بھیجتے ہیں، ان مسائل کا میں جواب دیتا ہوں. تو یہ 5ویں جلد ہے، یہ 4تھی جلد ہے. ٹھیک ہے. وہ سوالوں کو ہمارے بچے جو یہاں سے کرتے ہیں ڈبل MA عربی میں بھی، اسلامیات میں بھی، جی ٹھیک ہے. MPhil بھی کرتے ہیں، PhD بھی کرتے ہیں. جی جی. ان کا تھیسس ہوتا ہے، تو وہ تھیسس ہم کہتے ہیں یار 2-3 سال میں جو کام میرا ہے تو وہ آپ وہاں سے اس کے اوپر کام کریں، اس کو ایڈٹ کر لیں. ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. ٹھیک ہے. وہ کرتے ہیں، ورنہ میرے پاس تو نہ ٹائم نہ ہمت، مصروفیات ہی ایسی. تو یہ پھر وہ کر لیتے ہیں بچے. ہر جلد کے شروع میں لکھا ہے فلاں فلاں نے کیا. اچھا جی. یہ قادری صاحب نے فی البدی ایک 4 مصرے جو ہے میری حقیر سی خدمات کو سامنے رکھ کے، تو انہوں نے میرے متعلق یہ حسن زن کا اظہار کیا. یہ پڑھ کے بھی سنا دیں تاکہ وہ یہ صاحب افتاء و تحقیق و جہاد. اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، صبح وہ درس دے رہے تھے، جی جی. تو میں سامنے بیٹھا ہوا تھا، پرانی بات ہے. اچھا. تو وہ قاضی صاحب نے یہ 2000 جی جی. 20 دسمبر 2000 بعد نماز فجر 22-23 سال کا اعتکاف کے دوران معتکفین کے اجتماع میں فی البدی اس حادث کے متعلق یہ رباعی ارشاد فرمائی. گو یہ اس کے لحاظ سے تو یہ رباعی نہیں ہے، لیکن یہ 4 مصرے ہیں. جی ٹھیک ہے. یہ آپ کی ذرا نوازی اور عاجز کے متعلق حسن زن ہے، ورنہ اپنے میں تو بجز ندامت کے کچھ نہیں. یہ میں چاہ رہا تھا آپ پڑھ دیں 4 مصرے، 4 مصرے بھی پڑھ دیں. وہ کہتے ہیں صاحب افتاء یعنی فتویٰ دینے والا، و تحقیق و جہاد، تحقیق بھی کرتا ہے، جہاد بھی کرتا ہے. یعنی کسی کے سامنے میں صرف تقریر نہیں کرتا بلکہ حق. تو صاحب علم و صلاح و اجتہاد، مفتی عبدالقیوم ای زمان، واسق فکر و نظر، راسخ بیان. ماشاء اللہ. یہ ان کی یہ جلد 4 ہے. جو پہلی جلد جو ہے وہ ہے، اس کا نام ہم نے رکھا منہاج الفتاوی. جی ٹھیک ہے. یعنی فتوے کا راستہ کیا ہے، کیا ہونا چاہیے اس دور میں. جی ٹھیک ہے. وہ ہم نے اس کا نام رکھا منہاج الفتاوی. ایک تو ہماری تاریخ کا نام منہاج ہے، وہ بھی آ گیا، اور اس کا جو معنویت بھی ہے. معنویت بھی. تو اس کی پہلی جلد جو ہے اس کے اندر عقائد ہے. جی جی. پہلی جلد اول. اور دوسری جلد جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ یعنی ہر جلد کے اوپر ایک تھیم ہے اس کا پورا. یہ عقائد ہے سارے. ایک اور تھی دوسری جو ہے وہ دوسری جلد جو ہے وہ ہے عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. ٹھیک ہے. یہ جو ارکان خمسہ ہیں یہ جلد 2 میں ہے، یہ عبادات. جی ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اچھا، تیسری جلد جو ہے وہ نکاح اور طلاق. ٹھیک ہے. تو نکاح طلاق کے اس کے اندر مسائل ہیں جدید سے جدید تر جو ہیں، وہ بھی الحمدللہ اللہ کی نصرت اور مدد سے، حضور پاک کی برکت اور نگاہ کرم سے، تو وہ میں نے اس کے نکاح اور طلاق کے مسائل اور ایسے مسائل ہیں ماشاءاللہ کہ جن کی وجہ سے بہت سے مغالطے دور ہوئے اور عوام کو بڑے فائدے ہوئے. ماشاءاللہ. آپ کا حضور یہ نکاح طلاق کی آپ نے بات کی، آپ کا جو توسع ہے، وسعت ہے جو فتاوی میں، یہ بڑا علمی حلقوں میں اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سائل جو ہوتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں جہاں دائیں بائیں ان کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، تو وہ اس کو آپ کی وسعت ظرفی کی طرف اس کو وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو فقہ میں توسع بہت ہے. اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ وہ یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مہربانی سے نالائق بندوں کو ذہن میں ذرا وسعت دی. تو میں نے علامہ ابن تیمیہ کا پورا سیٹ جو ہے مجموع الفتاوی کے نام سے سعودیہ نے چھاپا ہے، تو وہ بھی ادھر رکھا ہوا ہے. اہل حدیثوں کا سارا لٹریچر ادھر ہے، دیوبند والوں کا سارا لٹریچر ادھر ہے، اور اسی طرح سے ہمارے جو اہل سنت ان کا بھی لٹریچر ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے عیسائیت اور دوسرے مذہب ان کا بھی لٹریچر ادھر ہے. تو میں جب دیکھتا ہوں مسئلے کو تو اس پورے ایک وسیع تناظر کے اندر دیکھتا ہوں. ایک کسی خاص فقہ کے مقید ہو کیا فتویٰ نہیں دیتے؟ نہیں، میں الحمدللہ میں حنفی ہوں، سنی ہوں، لیکن ایسا سنی اور حنفی جس کو امام اعظم کی
طریقہ جو ہے وہ پسند آیا ہے. جی آپ اندازہ لگائیں کہ امام اعظم جو ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تقلید کرتے ہیں، جامد یہ وہ کرتے ہیں نہ، میں نے کہا نہیں، امام اعظم جیسا تو جمہوریت پسند ہے ہی کوئی نہیں. جی جی آپ کوئی کتاب یہاں سے پڑھ لیں نا، فقہ کی، یہ ادایا ہے، یہ فلاں ہے، جی جی تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ قال ابو حنیفہ نے یہ فرمایا خلاف ابی یوسف، ان کا اختلاف کیا قاضی ابی یوسف جو تھے ہارون رشید کے زمانے کے چیف جسٹس. جی جی ٹھیک ہے. تو انہوں نے کتاب الخراج اور کتابیں ان کی ہیں، جی یہ ہمارے پاس سیٹ ہیں ان کے. جی جی ٹھیک. اچھا جی، تو وہ بھی اختلاف کرتے ہیں. امام محمد کا بھی کہتے ہیں خلاف محمد، کہ یہ بھی ان کے شاگرد ہیں امام صاحب کے، لیکن وہ بھی اختلاف کر رہے ہیں. ظفر صاحب وہ بھی ان کے شاگرد ہیں، تو یہ بڑے بڑے اہل علم جو تھے ان کی محفل میں بیٹھ رہے ہیں، شاگرد ہیں، نہ کبھی استاد نے ان کو ڈانٹا یا آگ کیا. جی جی یا ان کو آج کل کا ہوتا تو کہ دفعہ ہو جا، نکل جا یہاں سے، تو ہے ہی بے ایمان آدمی، شیطان کہاں سے گھس آیا، ایسے ہی آگ کرتا ہوں. باپ بیٹوں کو آج کل کر رہے ہیں ایسے آگ. ہی. لیکن دیکھو کہ امام اعظم نے کبھی نہ اپنے شاگردوں کو برا بھلا کہا، نہ شاگردوں کے دل میں اس کی عزت و احترام میں کوئی فرق آیا. ان کی بھی عزت و احترام میں فرق نہیں آیا. جی جی تو اختلاف رہا. تو وہ ایک شعر ہے ذوق دلوی ابراہیم ذوق دلوی، شیخ ابراہیم ذوق دلوی کا، کہ گل ہائے رنگا رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. کہ دنیا کی رونق کس وجہ سے ہے؟ اختلاف سے. تو اختلاف تو ہونا چاہیے. ایگزاسٹ بند کریں، بند کر دے. ایگزاسٹ بند کریں. جو کچھ سندھ میں ہے، اگر وہی کاغان اور سوات میں ہوتا، گلگت میں ہوتا، تو وہاں سے کیا لینے جاتے وہ؟ بالکل. اور جو کچھ وہاں ہے برف باری اور یہ پہاڑ اور ندی اور نالے اور جھیلیں، وہی کچھ ادھر ہوتا میدانوں میں، تو وہ پھر ادھر کیا لینے آتے؟ وہیں وہ سب کچھ ہے. موسم جو یہاں کا ہوتا ہے وہیں ہو. تو یہ ایسا ہے کہ دنیا میں جو چیز ہے وہ چیز جو ہے وہ اتحاد نہیں ہے، وحدت نہیں ہے. اچھا وحدت ہے ہی نہیں. آپ زمین کا ایک ٹکڑا دوسرے سے ملا لو، ایک درخت کو دوسرے سے ملا لو، ایک بندے کی شکل دوسرے بندے کے اوپر کر لو، ایک ہی سوچ دوسرے سے ملا لو، ایک کا حسن و جمال، حالانکہ اتنے ہی ہے بس نقشہ، لیکن اس کے اندر کروڑوں اربوں صورتیں اللہ نے بنائی، لیکن کوئی دوسرے سے ایک باپ کی اولاد ہے نہیں ملتی. نہیں ہے، بالکل ایسے ہی. یہ جو ہے انگوٹھے دیکھو اس میں اللہ نے کیا کیا رکھ دیا بالکل ایسے ہے، ہاں بالکل. کہ اس کا کوئی ہے توڑ کسی کے پاس؟ نہیں بالکل نہیں ایسے. تو یہ بات ہے کہ اختلاف حقیقت ہے، اور اختلاف وجہ ہے ارتقاء کی. ذہن آپ کا جو ہے ارتقاء پذیر ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے. اگر اختلاف نہ ہو، سارے بدھو ہی ہوں، یس یس یس، یہ سائنس میں کتنی ارتقاء آئی، ریاضی میں کتنی آ گئی، یہ میڈیسن میں کتنی آئی، میڈیکل سائنس میں کتنی آ گئی. جی بالکل. تو یہ مواصلات میں کتنی آئی، کیسے پہلے مواصلات تھیں اور اب کیسی مواصلات، اور ہیلی کاپٹر آ گئے اور جہاز آ گئے اور فلاں آ گئے. یہ اختلاف کی وجہ سے ہے. اگر ہار آنے والا کہتا ہے یس بالکل ٹھیک ہے یس، تو پھر ادھر ہی رہتے یس. صحیح بات. تو ہر آنے والے نے کچھ جدت پیدا کی، کچھ اس کے اندر غور کیا، ریسرچ کی، تو اختلاف کیا. لہذا اختلاف بری چیز نہیں، اس میں صرف نیت ٹھیک ہونی چاہیے اور دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے. جو بات آپ کریں دلیل سے کریں، سائنٹیفک. لہذا ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقلد ہو کر بھی اسی طرح ان کا ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، بعض چیزوں میں اختلاف ہم نے نہیں بلکہ شروع سے جب وہ تھے اس وقت سے ان کے انفی جو تھے مقلدین، انہوں نے ان سے اختلاف کیا. اور اصل چیز جو ہے وہ قرآن و سنت ہے. لیکن اصل یہ نہیں بدلے گا. ہاں بالکل. وہ بدل جائے گا کیونکہ ان کا اجتہاد ہے، اور وہ یہ نہیں کہ زمانے کے ساتھ بدلتا ہے، اجتہاد ہے. اچھا، آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور کتاب ہے سعادت الدارین، اس کا بھی آپ نے ترجمہ یہ فرمایا. علامہ یوسف نبانی تھے، جی جی، جو کہ وزیر بھی رہے ہیں کویت کے اندر مذہبی امور کے. یہ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے معاصر تھے.
عرب دنیا میں نجدیوں کا مقابلہ انہوں نے کیا، ان کی بڑی تصانیف ہے، کثیر و تصانیف ہیں وہ، بالکل تو وہ بڑے صاحب علم تھے بہت. ہمارے قاضی صاحب کا بھی ان سے ایک سند کا واسطہ ملتا ہے. ماشاء اللہ. تو وہ انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، پہلے تو بہت سی کتابیں اور بھی تھیں جی جی لیکن ان کی اپنی بھی متعدد کتابیں تھیں درود و سلام کے اوپر، فضائل درود و سلام. جی ٹھیک ہے. اور لیکن بعد میں انہوں نے اس سارا مواد جو تھا وہ ایک کتاب کے اندر جمع کر دیا. جی جی تو وہ یہ کتاب ہے، یہ جلد دوم ہے، جی جی یہ جلد اول ہے. جی جی وہ باریک ٹائپ کی ایک ہی جلد تھی، 1000 صفحے سے زیادہ ان کے صفحات تھے. اچھا ٹھیک اب ہے. جب اردو میں ہم نے اس کو کیا جی جی ترجمہ تو کیا. پھر وہ بڑھ گئی، تو وہ 2000 بن گئے صفحات. ٹھیک ہے. تو اب یہ میں نے 2 جلدوں میں اس کو چھاپنے والوں نے اس کو چھاپا، چھاپا ہوا ہے. اور ضیاء القرآن نے بھی بہت سے ایڈیشن چھاپے اور کئی مکتبے جو ہیں چھاپ رہے. تو بہرحال الحمدللہ حضور، وہ آپ کا جو شروع میں بات ہوئی تھی ترجمہ قرآن کے ترجمہ قرآن آپ کا، الحمدللہ اس سے قبل شیخ الاسلام صاحب کا عرفان القرآن کے نام سے، اور اس کے بعد ہمارے محترم شیخ الحدیث صاحب مرحوم رحمہ اللہ کا جو ہے وہ مراج الاسلام صاحب کا، عبدالحکیم شرف صاحب نا، حکیم شرف صاحب کا بھی ہے. لیکن ہمارے یہاں مرکز سے جو ہے 2 آلریڈی قرآن پاک کے ترجمے آ چکے ہیں. الحمدللہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کا جو ترجمہ قرآن جو ہے مکمل ہو چکا ہے، ٹائپ ہو چکا ہے، اب آپ اس کی نظر ثانی فرما رہے ہیں. اس ترجمہ قرآن کی ضرورت کیوں پیش آئی اور اس کی انفرادیت کیا ہے، اس حوالے سے آپ ذرا کچھ ارشاد یہ فرمائیں. مجھ سے بہت سے لوگ کہتے تھے کہ کرو 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 کرو. تو ایک ہمارے ہیں وہ قصور سے آتے ہیں جو، علامہ الیاس ہاں، تو انہوں نے ایک دفعہ مجھے آپ کی یہ کہا کہ لو جی متن تے لکھے ہوتے پشاور میں، یہ متن لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. آپ مہربانی کریں نیچے جگہ خالی ہے ترجمہ کریں. اچھا ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. تو وہ پھر اللہ کی نصرت اور مدد سے احمد کی میں نے، تو وہ اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا. ماشاء اللہ. اس کی کچھ خصوصیت حضور؟ اس کی خصوصیت ایک تو یہ ہے کہ کسی اور کے اوپر تنقید مقصد نہیں، ہر ایک نے کیا اپنی اپنی ان کے ثواب دی، جس کو صحیح سمجھتے تھے وہ ترجمہ انہوں نے کیا. جی بالکل. جی تو میں نے جو بعض جگہوں پر میں کہوں کہ ان کے پہلے جو تراجم ہیں جی ان کو بھی سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے اس کا کیا معنی کیا ہے. جی جی ٹھیک تو ہے. پھر ہمارے بزرگ جو ہیں حاضر زمانے کے یا پیچھے ماضی قریب کے اندر، تو ان کا بھی میں رکھتا ہوں. تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مجھے محسوس ہوا کہ ان کے اندر کچھ تجدید ہونی چاہیے، تو وہ میں نے پھر تجدید کر دی. ان کی روحوں سے، اگر وہ زندہ نہیں ہیں، دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو ان کی روحوں سے معافی مانگ کے ادب کے ساتھ بزرگوں ناراض نہ ہونا، اور اگر زندہ ہیں تو پھر بھی. ہاں جی ٹھیک ہے. تو ان سے میں نے اختلاف کیا. من جملہ ان میں سے ایک بڑی اہم چیز جو ہے، یہ جو لوگ کہتے ہیں اہم ہے، مسئلہ بڑا اہم ہے، اہم نہیں ہوتا، اہم ہوتا ہے. تو اہم مسئلہ میں آپ کو بتلاؤں وہ یہ ہے کہ ہمارے لائر جتنے ہیں فقہاء جن کو ہم کہتے ہیں، وہ سارے کے ساری مفتی ہمارے طرح کے، تو یہ جو لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں روزمرہ کے مسائل میں، اور مہنگائی کے اندر تو بس وہ طلاق ہی طلاق کا مسئلہ ہے. ایسے ہی ہے. تو آج بھی دیکھو ان کو پتہ ہے، آج بھی میاں بیوی اور بڑی مشکل سے، یار خدا دا خوف کرو، جڑ جاؤ بندے دے پتر بن جاؤ، تواڈے بچے بھی ہے نا، کیوں ان کو یتیم کرتے ہو، بیچارے لطر جان گے. اور اسی طرح سے تو ہماری کوشش ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں ایک بڑے 1400 سال ہی سمجھو کہ امام اعظم کا زمانہ 80 میں پیدا ہوئے، 150 میں ان کی وفات ہوئی امام اعظم کی. تو لہذا اس دور سے ہی طے شدہ مسئلے تھے جو جن پر امت نے اجماع کیا. ان میں سے ایک یہ تھا کہ جس کا خامند عورت کا گم ہو جائے، گمنام ہو جائے، پتہ نہ چلے، مفقود الخبر، جس کا پتہ کوئی نہیں، تو وہ ایک ان کی طرح منسوب ہے. میں کہتا ہوں اتنا ذہین انسان تھے وہ ایسی بات نہیں کر سکتے کہ 90 سال وہ انتظار کرے عورت. میں نے کہا مذاق کی ہے ایسے ہی کہ مذاق کے بعد اس کو اگر وہ 20-25 سال عمر تھی شادی کے وقت، تو 90 سال تو 110-15 سال ہو جائیں گے. تو اب اس کو وہ تو زندہ ہی نہیں رہے گی. اگر زندہ بھی ہوئی، اماں جی
اور تو بس ٹھیک ہے نویں جگہ شادی کر سکنی ہے. صحیح ہے. تو یہ مذاق نہیں ہے اس کے ساتھ, ایسے ہی ہے. یہ ظلم نہیں ہے اس کے ایسے ہی ساتھ. ہے. اسلام کا مزاج یہی ہے, ایسا نہیں. ہاں. پہلے دن سے ہمارے خود امام اعظم کے جو مقلد تھے, جو حنفی تھے, حناف, ایک دن کے لیے بھی اس بات کے اوپر, اس موقف پر کسی نے عمل نہیں کیا. آج تک ہم نے کبھی نہیں کیا, نہ فتویٰ دیا, نہ لوگوں کو بتایا. اور امام مالک نے یہ کہا تھا 4 سال انتظار کرو, 4 سال میں اگر آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئی تو پھر عدالت تنسیخ کرے, وہ کہ قرار دے کے قانونی طور پہ اس کو 4 سال کے بعد. تو یہ کم سے کم وہ انہوں نے کہا. جی ٹھیک ہے. یہ ہم نے پہلے ہمارے کتابوں کے اندر بھی اسی کو مسلک کو لیا ہے کہ ہم امام مالک کے قول پر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آج میں نے اس کے اندر بھی اور ترمیم کر دی. میں نے کہا ناس تو کوئی نہیں, قرآن حدیث تو نہیں ہے نا. ہاں بالکل. تو اماموں کا اپنا اجتہاد تھا, جو انہوں نے اچھا سمجھا وہ کر دیا عمر کی خیر خواہی میں. جی ٹھیک ہے. لیکن آج کے دور میں وہ مسئلے پیدا ہو گئے جو اس وقت نہیں تھے. مکان کہاں, وہ مر گیا ہے تو مکان کرائے کا تھا, کرایہ کون دے گا, بچوں کی تعلیم کا کون کرے گا, اور اس کے ماں باپ ہیں ان کو, تو ساری چیزیں وہ سارے ہی ختم ہو گیا, مفقود الخبر, اس کا پتہ آتا نہیں ہے. بالکل. تو جناب میں نے کہا سکول ہے, علاج معالجہ ہے, یہ ہے وہ ہے, تو یہ ممکن نہیں ہے. لہذا 4 سال میں بھی کمی کرو. ہاں جی. اور اس شرط کے ساتھ کہ یہ جتنا عرصہ جو ہے وہ عدالت کرے, اس کو بے شک 2 سال تک لے آئے یا 3 سال تک لے آئے, اس میں اور کمی کرو. اور اس کے اندر پھر حکومت ذمہ اٹھائے. ہاں بالکل. کہ ہم اس کی رہائش کا کریں گے, اس کی خوراک کا کریں گے, ان کی بیسک ضرورتیں ہیں ان کو ہم لیں گے. جی ٹھیک ہے. اس کے بچوں کی تعلیم تربیت, تاکہ وہ بچارے ان کا مستقبل تاریک نہ ہو. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ میں نے اس کے اندر اجتہاد کیا کہ, اور اس زمانے میں اتنی مہنگائی اور یہ مکان مفت کے مل جاتے. تو یہ جو آپ نے قرآن پاک کے ترجمے میں یہ میں نے کر دیا, یہ فلیکسیبلٹیز پیدا کی. ہاں پیدا کی. میں سمجھ گیا. ٹھیک. حالانکہ اس کا کوئی ابھی حاشیہ میں نے تشریح وغیرہ نہیں کی ہے. کب تک حضور ایکسپیکٹڈ ہے, توقع ہے انشاءاللہ؟ وہ یہ تھی جو اس کے اندر کہ ایک مسئلہ بڑا مشہور تھا کہ گن پوائنٹ پر جو طلاق ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے. اچھا. حنفیوں کا مسلک یہ ہے. جی ٹھیک ہے. تو میں نے اس کے اوپر جو غور گن پوائنٹ کیا, پہ پھر نکاح بھی ہو جاتا ہوگا. گن پوائنٹ پہ پھر نکاح بھی ہو جاتا ہوگا. ہاں اچھا. ہاں, بندہ گھر بیٹھے ہے, بوڑھی نال سے نکاح کر لو. تو اب میں نے اس کے اوپر بڑا غور کیا, تو مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, اور میں نے قرآن کی آیت سے استدلال کیا. میں نے کہا ایک ہوتا ہے بیوی جا رہی ہے, گن پوائنٹ پر یہی ہے نا کہ بیوی جا رہی ہے, ہاتھوں نکل رہی ہے, طلاق دے. دوسرا ہے ایمان کے اوپر کوئی آدمی کہتا ہے تو کہہ میں کافر ہاں, تو کہہ میں سکھ ہاں, تو کہہ میں ہندو ہاں, تو اپنا مذہب جو ہے اے کر لے, ورنہ ہم ماریں گے تجھے, اتھے گن رکھ چڑی. بالکل. اب قرآن یہ کہتا ہے الا ما نکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, کہ اگر کوئی آدمی مکرہ ہے, اس کو مجبور کیا گیا ہے, تو پھر وہ دل مطمئن ہو, دل سے وہ نہیں, اور اوپر سے وہ کہہ رہا ہے کہ کہہ بہت کر سجدہ اینو, سجدہ بھی کر لو ہے, جان بچائے. مگر ایمان ضائع نہیں ہوگا. جو قرآن نے کہہ دیتا کہ گن پوائنٹ تے جان دا خطرہ ہے, تے دلو نہ کہنا کفر نہ کرنا, لیکن جان بچان واسطے منہ نال کہہ دے جان بچا لے. وہ سورج پھر طلاق نہیں ہوتی. اچھا, وہ نہیں, تیرا ایمان نہیں ختم ہوگا, تو کافر نہیں ہوگا, مرتد نہیں ہوگا, تو نے کلمہ کفر مان لیا کہ مرزے کو میں نبی مانتا ہوں, میں بدھ کو خدا مانتا ہوں, جو تم کہتے ہو یار میں اس وہ کو جان بچانے کی حالت میں. تو ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا کہ بڑا مسئلہ جان بچانے والا ہے, جب اس کی اجازت ہو, ایمان بچانے والا ہے. دوسری طرف بڈھی ہے, بڈھی جا رہی ہے گن پوائنٹ پر, دے طلاق, یہ تو چھوٹا مسئلہ ہے, اس کو لو. بالکل ایسے, بالکل ایسے. تو پھر اس کی اگر اجازت ہے, یعنی کلمہ کفر کہو, نہیں ہوگے کافر, تم کافر نہیں ہوگے, یہاں بھی اجازت ہوگی کہ طلاق دے, طلاق نہیں ہوگی. یہ میں نے اپنے زمانے کے علماء جو ہمارے مسلک کے حنفی ہیں, ان سے بھی, جو دوسرے ہیں ان سے بھی, سب سے میں نے اختلاف کر کے تو یہ کیا, اور قرآن سے استدلال. نہیں اچھا ہے ماشاءاللہ. اچھا, اس میں ہمارا ٹائم کا بھی اس میں لمٹ ہے, ہمارے ٹائم کی چونکہ لمٹ ہے, تو اس لیے ایک اور بھی انٹرویو ہے. تو اس میں حضور آپ یہ فرمائیے کہ آپ
انہیں مختلف زمانے کے نشیب و فراز بھی سارے دیکھے ہیں, اپ اینڈ ڈاؤن بھی دیکھے ہیں, مختلف عمر کے مختلف حصوں کے مسائل بھی دیکھے ہیں سارے. تو ہماری جو یوتھ ہے, آج کی نوجوان نسل ہے, اس کے لیے آپ اپنے سارے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا پیغام دیں گے کہ وہ کس سوچ اور نقطہ نظر کے ساتھ آگے چلیں؟ میں یہ کہتا ہوں ایک اصول ہے بس, جی کہ آپ جیسے بنانا چاہتے ہیں نا اپنے بچوں کو, جی جی, ایسے بن جائیں. کیا بات. بس ٹھیک ہے, ایک آپ بنے ایسے. ٹھیک ہے. میں نے دیکھا, میں سویرے اٹھتا ہوں, میرے والدین ان کو میں نے دیکھا وہ سویرے اٹھتے تھے تو اذان دیتے تھے, نماز کرتے تھے, اور ہم بھی چلے جاتے تھے. میرے یہ پیر پھٹ گیا ہزارے میں, بڑی برف باری اور بڑے ٹھنڈ ہوتی ہے. اچھا جی. تو وہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگتی تھی اور مسجد میں جا کے نماز. تو انہوں نے ہمیں کبھی مارا نہیں ہے, ڈنڈے سے نہیں کبھی کہا نماز پڑھو. جی جی, ٹھیک ہے. لیکن آٹومیٹکلی ہم وہ رنگ ہمارے اوپر چڑھ گیا. تو وہ صبح اٹھتے تھے تو پانچوں نمازوں میں وہ جاتے تھے, ہم بھی. پھر آٹومیٹکلی یہ بھی ہوا کہ کوئی مسافر آگے 2-4 مسجد میں, تو ان کا کھانے پینے کا بندوبست کرنا وہ کرتے تھے. تو پھر ان کے بعد ان کی زندگی میں ہی بلکہ ہم نے اس کو اپنا لیا. آج بھی ایسا ہے ماشاءاللہ. یہ لوگ جو ہیں یہ گواہی دیں گے. تو بہرحال جو آپ بنانا چاہتے ہیں نا بچوں کو, وہ خود بن جائیں, وہ ان کا نمونہ آپ پیش کر دیں ان کے سامنے. بس. تو میرا خیال ہے اب اگر ساری عمر ہم ان کو بگاڑ پیدا کریں, ان کے ذہن کو خراب کریں, اور پھر کہیں مولوی صاحب تویز کرنا, منڈا جڑا کہ وہ گل نہیں منتا, وہ فلانا نافرمان ہے, تو تویزوں سے کیا ہوگا؟ پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ نے وہ بگاڑ دیا, تو اب اس کو سدھارنا, جو اللہ سے دعا مانگو اور خود اپنے آپ کو تبدیل کرو. اگر آپ رشوت کھا رہے ہیں, ظلم زیادتی کر رہے ہیں, اس اولاد سے آپ توقع نہ رکھیں کہ کل یہ اوپر دیکھیں سفید ریش بندہ ہے گا, 5 نمازیں ادھر پڑھتا ہے, باجماعت پڑھتا ہے, سنی ہے پکا, اور اس کا بیٹا بھی اتنی داڑھی ہے اس کی, اور اس کے پوتوں کی بھی داڑیاں ہیں ماشاءاللہ. اور وہ تقریباً 2 سال 4 سال کے بعد پورا ٹبر جاتا ہے وہاں حرمین شریفین. اچھا, اس کے باوجود عید گزر گئی ہے, باپ نے بیٹے کو سلام نہیں کیا, بیٹے نے باپ کو نہیں کیا. آپ بتلائیں آپ. ہاں میں سمجھ گیا. وجہ کوئی بھی ہو, ہمیں کیا معلوم کیا ہے اندرون خانہ کیا ہے. تو وہ روتا رہتا ہے میرے سامنے, تو میں اس کو کہتا ہوں کہ بابو جی ایک لطیفہ ہے کہ بیوی کو راضی کرنے کے لیے بیوی نے کہا کہ تیرا باپ جو ہے نا گھر میں ہوگا تو میں چلی, جی جی, انہوں کڈ. ٹھیک ہے. تو انہیں کیا اچھا ٹھیک ہے. تو پھر ترس آیا, بارش کا موسم ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا آتے, ابا جی جا رہے ہیں, بیٹے سے کہا بیٹا کمبل لے جا کے دادا جی جا رہے ہیں, ان کو کہا نکلو. تو وہ جا رہے ہیں, چلو رات کو کہیں تو سو جائیں گے کمبل. تو بیٹے نے کیا کیا, وہ لے کے نا چھری 2 ایسے کر دیا, اس نے کہا ایک ہی کیتے ہے, تو انہوں بھی کال کڈاں گا نا میں. یہ ادھا تواڈے ہسے گا, ہے لطیف ہے لیکن دل کو لگتی ہے بات. آج جیسا آپ کریں گے نا ویسا خدا کی قسم کل ایسے ہی ہوگا آپ کے ساتھ. ایسے ہی. ویل تھینک یو ویری مچ مفتی عبدالقیوم خان ہزاروی صاحب. مجھے خان اور کچھ مس کر جوں, وہ خان مس نہیں کرنا میں نے. تو میں اپنے آڈینس کی طرف سے, ناظرین کی طرف سے, ڈاکٹر افضل قادری صاحب, میں آپ کا بہت مشکور ہیں. بڑی مشکل سے ٹائم لیا ہے. نہیں, کوئی شکریہ کی بات نہیں ہے, یہ آپ نے اچھا کیا تشریف لائے, آپ کا یہ احسان ہے ہمارے ساتھ. نہیں, پرانی یادیں آپ کی تازہ, ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو مل گیا, اور آپ کی پرانی یادیں تازہ ہو گئی حضور قبلہ شیخ الاسلام سے. اللہ تعالیٰ مہربانی کرے. تو انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں جی, دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.